शांति देने को जिंदगी। बहुत सारे जो नॉन क्रिश्चियन हैं, आई एम नॉट अपोलोजिस्ट, मैं कोई अपॉलोजेटिक का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक जवाब उनको ये देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि देखिए जी, पहली बात कि नबी जो है जी वो तो मासूम होता है, वो गुनाह नहीं कर सकता। और जो आप कहते हैं जी नबी जो है उन्होंने गुनाह किया मूसा के बारे में, और जो भी हम देखते हैं पुराने आयतनामा में दाऊद के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली तो बात यह है कि नबी मासूम होने का मतलब और है, बेगुनाह होने का मतलब और है। बच्चा मासूम होता है, उसको समझ नहीं होती। तो खुदा की जात जो है वाहिद ऐसी जात है जो कि बेगुनाह है, पाक है, और यीशु जो कि उसकी जात का परताव है, वो बेगुनाह है। तो जब वो हम ये बात कहते हैं कि वो लानती बना, वो कलाम में बताता है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती ठहरा। ये बड़ी खतरनाक मौत होती थी, और मुजरमों को सरेआम लकड़ी पर लटकाया जाता, मजहका उनका उड़ाया जाता, लोगों को इबरत का निशान बनाने के लिए उनके सामने उसको लटकाया जाता कि लोग इसको देखें और जानें कि जो भी जुल्म करेगा, कत्ल करेगा, गुनाह करेगा, उसकी सजा ये होगी। उसको इबरत का निशान बनाया जाता उस शख्स को। तो यीशु मसीह, उसकी जात में तो कोई गुनाह नहीं था। यशायाह 53 बाब बहुत खूबसूरत है, उसकी जुबान में हरगिज छल ना था। वो हमारी खातिर गुनाह ठहरा, हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया, हमारी बद किरदारी उस पर लादी गई। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज़बूर को पूरा पढ़ इस टेक्स्ट को, यशायाह 53 बाब को मैं पूरा पढ़ सकूं। इट्स सो इमोशनल। हम सब भेड़ों की मानद भटक गए, हर कोई अपनी राह को फिरा, हमारी खातिर वो घायल किया गया। तो जो लोग इस बात को नहीं समझते कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है, इफ्जी क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि वो सजा जो मुझे और आपको बर्दाश्त करनी थी, वो उसने बर्दाश्त की। वो हमारा इफ्जी बन गया, सब्स्टिट्यूट बन गया। जैसे कि जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को मुरिया के पहाड़ पर कुर्बान करने को था, उसने छुरी चलानी चाहिए, और खुदा ने कहा अपना हाथ रोक ले, मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। देख वो मेंढा झाड़ियों में है, उसको ले और उसको कुर्बान कर। दैट विल बी सब्स्टिट्यूट। तेरे बेटे का इफ्जी होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। सो जीसस बिकेम आवर सब्स्टिट्यूट। वो हमारी खातिर लानती बन गया। हमारे गुनाह किरमजी, उनको पाप को साफ करने पर कादिर है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिज लव। वो मेरे लिए और आपके लिए लानती ठहरा, वो लानती नहीं था। हमारी लानतों को, हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, फिर हम बढ़ेंगे कलाम की तरफ भी, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन बहुत सारे जो अ, ऐसे मसले मसाइल होते हैं, जब हम इनको सुनते हैं लोगों से कि जी आप क्या कह रहे हैं कि जी वो तो नबी था, वो तो पाक था, वो कैसे लानती बन गया, तो दे डोंट एग्री अपॉन दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन क्रिश्चियन। सम क्रिश्चियन, इवन दे आर क्रिश्चियन, दे आर कंफ्यूज। तो ये बहुत बड़ी एक मुश्किल है। एक शख्स जो कि जज था, अदालत में बैठा हुआ था, उसके सामने एक नौजवान को लाया गया, और उस पर ये हुक्म सादर हुआ कि जिसने गलती की है, जुर्म किया है, और ये वाजिब सजा है। उस पर फाइन किया गया, उसको कहा गया कि ये आपने जुर्माना अदा करना है, वरना आपको कैद हो जाएगी। तो उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। जज ने कहा भाई ये तो आपको अदा करना पड़ेंगे क्योंकि आपने जुर्म किया है। उसने कहा कि आई डोंट हैव मनी।
تو جج جو ہے وہ اپنی جگہ سے نیچے آیا، کٹہرے میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، اور اس نے جو ٹریجری تھی اس کو کہا کہ جی لیں پیسے، یہ جرمانہ ہے۔ پیپل دے ور سرپرائز امیزڈ، واٹس گوئنگ آن، یہ کیا ہے؟ جج نے کہا کہ آئی ایم دا فادر آف دس جینٹل مین، یو براٹ ہم ان دا کورٹ، ہی واز گلٹی، میں نے اس کو سزا دی ہے بیکاز آئی ایم اے جج، یہ میرے جاب کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ میرے انصاف کا تقاضا ہے کہ میں اس کو سزا دوں، کیونکہ اٹس اے گلٹی، یہ مجرم ہے، اور میں نے اپنا کام کیا ہے۔ I'm not giving him favor کہ جی میرا بیٹا ہے تو اس کو میں چھوڑ دوں۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سزا اس کو دی ہے۔ نو، دس از لو، یہ وہ محبت ہے جس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں نے اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، اور یہاں پر میں آیا ہوں اس کا جرمانہ دینے کے لیے، بیکاز ہی ہیونٹ گاٹ دا منی۔ دیٹ از اے مسٹری آف دا لو آف گاڈ۔ اس کے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے دے، اس لیے بیٹا چلا اٹھا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہاں پر باپ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، لما لما شبختنی، ایلی ایلی لما شبختنی، آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لیکن جو ایک ریلیشن شپ تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا۔ اس لیے آخری جو کلمہ ہے، ساتواں کلمہ جو ہے، محبت کا خوبصورت اظہار ہے، خدا ان پر بھروسہ کرنے کا خوبصورت اظہار ہے، کہ جب اس نے اپنی نجات کا جو کام تھا وہ مکمل کیا، ہماری نجات کا جو مشن تھا اس نے کمپلیٹ کیا، اس نے کہا تمام ہوا۔ اور آخری جو دعا جو یسوع کے لبوں پر تھی وہ یہ تھی کہ آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ دس از اے ریکنسیلیشن آفٹر پیئنگ دا پرائز آف اوور سن، ملاپ ہو گیا، ریکنسیلیشن۔ ہم جو خدا سے جدا تھے ہم اس کے ساتھ جڑ گئے، ہیکل کا پردہ چاک ہو گیا نیچے سے اوپر تک، وہ جو رکاوٹیں تھی وہ دور ہو گئی۔ یہ جو گیت ابھی ہم نے سنا، لکڑی پہ لٹکا ناصری، وہی بنا تھا لانتی۔ جی ہاں، از نو ڈاؤٹ، ہمارے گناہوں کے لیے وہ گھائل کیا گیا۔ لیٹس گیو ہم تھینکس فار ہز لو، فار ہز کمپیشن، فار ہز گریس، فار ہز مرسی۔ He went on that cross. He suffered and died for you and for me. That is the highest of his love. آئیے خدا ان کے پاک کلام پر غور کرتے ہیں۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب 32 سے 42 آیات تک، صفحہ نمبر اردو کی بائبل میں ہے پیج 49، 49 صفحے پر ہے۔ سنیے خدا ان کا خوبصورت پاک کلام۔ پھر وہ ایک جگہ آئے جس کا نام گیت سمنی تھا، اور اس نے اپنے شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھے رہو جب تک میں دعا کروں۔ اور پترس اور یعقوب اور یوحنا کو اپنے ساتھ لے کر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا۔ ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ پر سے ٹل جائے، اور کہا آئے ابا، آئے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پھر وہ آیا اور نے سوتے پا کر پترس سے کہا شمعون تو سوتا ہے، کیا تو ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکا؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ وہ پھر چلا گیا اور وہی بات کہہ کر دعا کی، اور پھر آنکھ انہیں سوتے پایا کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھیں اور وہ نہ جانتے کہ اسے کیا جواب دیں۔ پھر تیسری بار آ کر ان سے کہا اب سوتے رہو، آرام کرو،
بس وقت آ پہنچا ہے، دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جاتا ہے، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ یہ دعا مانگے۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کی خوبصورت محبت کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ We give you thanks, Heavenly Father. You are so great. Your love is so great. You are wonderful. Your love is beyond our understanding. We give you thanks. We give you thanks, Holy Spirit, for this wonderful, wonderful revelation, for your word. Heavenly Father, we come to you. Empower us with your Holy Spirit. Open our minds, open our eyes. Give us a wisdom. عقل دیجیے، حکمت بخشیے، اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، اس کلام کو میری زندگی میں جگہ دیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ Praise the Lord. Hallelujah. It's a beautiful, beautiful time. Today is a brilliant day. خوبصورت دن ہے، اور جب میں خدا کے پاک کلام کو دیکھتا ہوں، جب میں خدا کی قدرت پر نگاہ کرتا ہوں، تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا کے اس ریولیشن کے لیے، اس مکاشفہ کے لیے، اس مکاشفہ کے لیے بھی جو کائنات کی صورت میں ایک جنرل ریولیشن جو اس کو ہم دیکھتے ہیں، ایک عام مکاشفہ جو ہے، یہ جو ہے خدا یسوع مسیح کی صورت میں اسپیشل ریولیشن آف گاڈ۔ ہم نے کل ایک نئے مضمون کو شروع کیا ہے، اسپرچل اویکننگ، روحانی بیداری۔ اسپرچل اویکننگ از اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف فیتھ اینڈ our divine connection with God. Divine connection یہ بڑا ضروری ہے، روحانی طور پر بیدار ہونا۔ اگرچہ میرا جو شعبہ ہے وہ میڈیکل نہیں ہے، لیکن دو باتیں آج میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اسپرچل اویکننگ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایٹنگ ڈس آرڈر۔ ایٹنگ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے؟ اٹس لائک ایٹیٹیوڈ ٹورڈ دا فوڈ۔ یہ کھانے سے بڑھ کر فیلنگ جو ہے، احساسات جو ہیں، یہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھائے جاتے ہیں اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ سائیکولوجیکلی وہ نفسیاتی طور پر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی کھانا ہے اور کھانا ہے۔ اس کی بایولوجیکل ریزننگ بھی ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں اس کے، جیسے میں نے کہا کہ سائیکولوجیکل بھی ہے، ایٹنگ بیہیویئر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میرا کہتے نہیں پیٹ تو بھر گیا، آنکھیں نہیں بھری ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہیں جینے کے لیے اور کچھ جیتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ پر اور جس طریقے سے وہ وہاں پر بیہیو کرتے ہیں، بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ دنیا میں پتہ نہیں کا یہ کوئی آخری کھانا ہے۔ تو یہ جو ایک پرابلم ہے ایٹنگ ڈس آرڈر، یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے لوگ جو ہیں وہ ویٹ گین کر لیتے ہیں، مختلف بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں۔ تو دس از ویری ویری ڈینجرس۔ دوسرا ایک جو پرابلم ہے اپارٹ فرام دس ایٹنگ ڈس آرڈر، وہ ہے سلیپنگ ڈس آرڈر۔ چند سال پہلے میں امریکہ میں تھا اور وہاں پر جن کے ہاں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ ڈاکٹر تھے، اور وہ اس چیز کے لیے ٹریٹ کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں ناروکولپسی۔ ناروکولپسی کیا ہے؟ اٹس اے کائنڈ آف مینٹل ڈس آرڈر، اور اس میں لوگوں کی جو نیند کی جو مشکل ہوتی ہے، کہیں کو نیند نہیں آتی اور کہیں جو ہے ان کو بہت زیادہ نیند آتی، سو دس از کائنڈ آف پرابلم۔ اور اس کے ڈفرینٹ جو ریزنز ہیں، میں اس ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا بیکاز دس از ناٹ مائی سبجیکٹ، بٹ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو کہ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں،
ऑफिस में सो जाते हैं, और जो सबसे बेस्ट जो हमारे मसीहों की जो पसंदीदा जगह है सोने की, वो चर्च होता है, जहाँ पर वो आके अपनी नींद पूरी करते हैं। और पादरी साहब जो होते हैं वो मैसेज दे रहे होते हैं, और अगर मैसेज थोड़ा सा लंबा हो जाए तो फिर खराटे भी लेने शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग। तो ड्राइविंग करते हुए कुछ लोग सो जाते हैं, दिस इज वेरी डेंजरस, कि जी उनको नींद आ जाती है। और काम के दौरान, मीटिंग के दौरान सो जाना, और ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है। तो ये जो इश्यूज हैं, इनको हम एवरीडे लोगों की जिंदगी में हम इनको देखते हैं। जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करते हैं तो रूहानी तौर पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं, सोए हुए हैं। और ये जो अभी हमने हवाला आपके सामने तलावत किया, खुदा यीशु मसीह अपने दोस्तों के साथ थे, अपने शागिर्दों के साथ थे, और उनके बड़े फेवरेट जो शागिर्द हैं आप देखिए उनके साथ थे। और उनको साथ लेकर बाग गतसमनी में गए, पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर वो गए। और आ, ये जगह मौजूद है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। मैंने जब यरूशलेम में जगह को देखा, बाग गतसमनी को, और जैतून के उन दरख्तों को भी देखा, बड़े कदीम वो दरख्त हैं। तो जब मैं ये बात करूं तो ये बात आप जहन में रखिए कि ये कलाम के मुताबिक है और ये जगह मौजूद है। ये कोई मैं ऐसे फर्जी बात नहीं कर रहा, किस्सा कहानी नहीं पेश कर रहा। तो जब खुदा मसीह उस बाग में गए और उस जगह पर गए, तो उन्होंने अपने शागिर्दों को ये कहा कि भी आप मेरे साथ दुआ में ठहरें, क्योंकि मैं बहुत वो इंसानी उनकी हालत थी। ही इज अ परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट गॉड। तो जो भी उन्होंने ये दुख और तकलीफ और जो मुकालमा वहां पर हम देखते हैं, वो उनकी इंसानी हालत का एक मजहर थे, इजहार था, कि खुदा यीशु मसीह जो है वो दुआ करते हुए अपने आसमानी बाप के साथ बात करते हुए हमें नजर आते हैं। और यहाँ पर जो बड़ा खूबसूरत जो लफ्ज जो इस्तेमाल किया, अब्बा, है ना, अरामिक लफ्ज जो है ये अब्बा, और इसमें बड़ी अपनाहियत पाई जाती है, प्यार पाया जाता है। तो वो उनसे दुआ करते हुए हमें नजर आते हैं। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इनको साथ लिया, उनसे कहा मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। ही वॉज नॉट आस्किंग एनीथिंग एल्स। मैं जब अभी इस आयत को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि खुदावन ने कितने मान के साथ, कितने यकीन के साथ उनको साथ लिया, कि ये लोग मेरे साथ हैं, मेरे शागिर्द हैं, और ये मेरे मिशन को, मेरे काम को जानते हैं। और खुदावन ने उनको कहा कि भाई मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, और आप मेरे साथ आए। और वहां पर जाकर खुदावन अकेले में, तन्हाई में वहां पर दुआ कर रहे हैं, और शागिर्द जो हैं वो सो जाते हैं, वो सो जाते हैं। खुदा मसीह जान करने की हालत में अपने आसमानी बाप से गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आई आई नो आई एम ह्यूमन बीइंग। मैं वो आदमी सानी हूं जिसको इस दुनिया में आना था, और ये जो मेरे सामने जो प्याला है, जो दुख की घड़ी है, ये बहुत ही मुश्किल है। अगर हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन तो भी आए बाप, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मैं तो आया ही आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए हूँ। और यूहन्ना का 17 बाप जो है बड़ा खूबसूरत है, कि आए बाप, मैंने उस काम को जो तूने मुझे करने को दिया था, मैंने उसको मुकम्मल किया, और ये उसका मिशन था। लेकिन यहाँ पर हम उस ग्रोह को, उन लोगों को जो उसके साथ थे, उनके रवैये को हम देखते हैं। वो सो जाते थे, और बार बार यीशु आकर उनको उठाते थे। वो कहते जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। हमें जरूरत है दुआ की, उठिए, दुआ मांगिए। स्पिरिचुअल स्लम्बर, बड़ा अच्छा लफ्ज ये इंग्लिश में मिला जब मैं स्टडी कर रहा था, देख रहा था। और रूहानी तौर पर जो सोने वाले लोग हैं, स्पिरिचुअली स्लम्बर, SLUMBER, स्लम्बर, ऊँगने वाले, है ना, खराटे लेने वाले, रूहानी तौर पर ऊँगने वाले। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्यों हम इस तरीके से बिहेव करते हैं। ये शागिर्द जो थे, हम देखते हैं कि उनकी आंखें नींद से भरी थी,
اور جانتے سے کیا جواب دیں، نہ جانتے تھے کہ اسے کیا جواب دیں. they were ٹوٹلی ignorant. کیا جواب دیں؟ کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ جاگ نہیں رہے تھے، دعا نہیں کر رہے تھے. واٹ آر دا کازز آف دس اسپرچل سلمبرنس؟ کیا وجوہات ہیں؟ کوئکلی آئی وانٹ ٹو شیئر فیو ریزن ہرڈلز جن کو میں نے کہا. تو میں نے آپ کو انفارمیشن بھیجی، اس میں نے کہا تھا کہ جو اسپرچل اویکننگ میں جو ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ کیا ہے. پہلی جو ہم بات دیکھتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں، لیکن میں چند ایک آپ کے ساتھ بانٹوں گا. آپ ان کو ضرور اپنے پاس تحریر کیجئے. واٹ آر دا کازز آف دس پرابلم in the light of this text when we look at the behavior of the disciples. پہلی جو ہم دیکھتے ہیں، روحانی طور پر لوگ کیوں بیدار نہیں؟ unbelief، بے ایمانی. they don't know what's going on around them. اور یہ جو شاگرد تھے، ان کو خداوند نے بار بار یہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑایا جائے، قتل کیا جائے. اور پترس کو تو بخوبی اس بات کا اندازہ تھا. جب یسوع نے سے پوچھا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے، تو اس نے کہا کہ تو مسیح ہے. اور اس کو معلوم تھا، پہلے تو جواب دیکھو، تو ایلیا کہتا ہے، کوئی نبی کہتا ہے. اس نے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے؟ اس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے، قتل کیا جائے. او نہ 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 نہ، یہ نہ ہو آپ کے ساتھ. پترس نے کہا نہیں نہیں نہیں. خدا نے کہا کہ آئی ابلیس، اس ہم سے دور ہو، کیونکہ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے. تیرا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. ایمان کی کمی جو ہے، یہ ایک پہلا جو ہمیں ریزن نظر آتا ہے. دوسرا ہے سن، گناہ. گناہ جو ہے یہ انسان کے اندر سستی، لاپرواہی پیدا کرتا ہے، انسانوں کو خدا سے دور لے جاتا ہے. unbelief, sin and worldly attraction, materialism. لوگوں کے دل جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہے. They are relying upon all these materialistic things. And that was the problem with the disciples. وہ سوچتے، نہیں نہیں, he is a Messiah. Nothing will happen to him. کچھ نہیں ہونے والا. He's capable of dealing with these people. Of course he was. No doubt in that. اس نے پہلے تجھ سے کہا کہ تجھے پتا کہ مجھے تجھے مارنے کا بھی اختیار تجھے چھوڑ دیں گے. یسوع نے اس کا جواب دیا کہ تیرا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی دیا نہ چاہتا، میں ابھی چاہوں تو آسمان سے 12 تمن فرشتگان کی فوج میں بلا سکتا ہوں. اور وہ ڈر گیا، پیلاطس ڈر گیا. اور یہ جو شاگرد تھے، they were thinking worldly کہ جی کچھ نہیں ہونے والا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور آرام سے سو جائیں، آرام کریں، چین کریں. برادر اینڈ سسٹر، میں آج اس مادم سے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ڈبلیو ٹوزر نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، دیر از نو کراؤن وداؤٹ کراس. اور یسوع مسیح کے یہ الفاظ کہ جان دینے کا وفادار تو زندگی کا تاج پائے گا. Some people, most of the people, I'm not saying most of the people, not just some people, majority of the people in this world, they are living in full paradise. احمقوں کی جنت میں وہ رہ رہے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہونے والا. Look around what's going on in this world. جو کرائسس ہیں ان کو آپ دیکھیے، اور کس قدر روحانی بیداری کی ضرورت ہے. پالوس کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سارے دکھ سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. This is a time of great tribulation. بڑی اعزار ثانی ہونے والی ہے. It's the end time. بدی گناہ عروج پر ہے، بے دینی عروج پر ہے.
نالج عروج پر، اور دانیل کی کتاب 12 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر زمانے میں دانش افزوں ہوگی، علم بہت بڑھ جائے گا۔ آج آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کو آپ اپنے ایک چھوٹے سے ڈیجیٹل موبائل پہ آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو یہ سوچ لینا کہ جی مجھے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ جی میں نے بپتسمہ لے لیا ہے، تو جیسے گیلے پانی میں جاتے ہیں ویسے گیلے باہر آ جاتے ہیں، کہ جی مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ پتہ نہیں میں نے کوئی وہ نا ہیلمٹ ایسا پہن لیا ہے، کوئی لباس ایسا پہن لیا ہے کہ جی اب مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مسیحیوں کو دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا ہے، اور جب تک آپ روحانی طور پر بیدار نہیں ہوتے، جب تک آپ اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے، اگر آپ اس پرائیڈ میں ہیں، اس سوچ میں ہیں، اسپرچل پرائیڈ کہ میں بڑا روحانی ہوں جی مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میں بڑا دعا گو ہوں، میں تو چرچ جاتا ہوں، میں ہدیہ دیتا ہوں، میں بیمار نہیں ہونے والا، نہ مجھے کسی نے پکڑنا ہے، نہ مجھے دکھ دینا ہے۔ پالوس سے زیادہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے اتنی منادی کی، 3 بڑے بشارتی سفر کیے، 13 خطوط اس کے کلام مقدس میں ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں، اس کو دکھ سہنا پڑے، اس کو مار کھانا پڑی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، شاگردوں نے اپنی جانیں دیں، پترس کو الٹا سلیب پر لٹکایا گیا، صرف ایک شخص یوحنا جو ہے جو اس کے شاگرد ہیں وہ طبعی موت مرے۔ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں نے بتایا تھا عبرانیوں 11 باب میں، آرے سے چیرے گئے، گرم ریت پر ڈالے گئے، غاروں میں پھرے۔ تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے، یہ جو بات ہے نا اس میں سے نکلیں باہر، کہ آپ کی اسپرچل پوزیشن جو ہے، آپ کی روحانی جو زندگی ہے، جو اسپرچل پرائیڈ ہے، اس میں سے باہر آئیں۔ میرا باپ پادری تھا جی، میرا دادا پادری تھا جی، میں تو جی خاندانی طور پر، اگر آپ کا خداوند کے ساتھ شخصی تعلق نہیں ہے، یو آر ان ڈینجر زون۔ جب تک آپ کا اس کے ساتھ شخصی طور پر تعلق نہیں ہوگا، آپ چاہے کسی بشپ کے بچے ہیں یا کسی بڑے پادری کے بچے ہیں، آپ کا باپ چاہے جتنا مرضی بڑا پادری ہوگا، لیکن اگر آپ ورلڈلی مائنڈڈ ہیں، آپ مٹیریلسٹک ہیں، آپ اس سوچ میں ہیں کہ جی میں ایک مسیح گھرانے میں پیدا ہوں لہذا کچھ مجھے آنچ نہیں آنے والی، یو آر ان ڈینجر ہے نا بھائی۔ اور ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کیسے ہم اس سوچ سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس کے پہلے تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہے وہ کیا ہے، ونریبل ہو جاتے ہیں۔ اور مصرف بیٹے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا روپیہ پیسہ لے کر سوچا کہ بس میرے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا، میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، اور سب روپیہ پیسہ اس نے ضائع کر دیا، پینی لیس ہو گیا، ہیلپ لیس ہو گیا، اسپرچولی بینکرپٹ ہو جاتے ہیں ہم۔ غرور اور تکبر، خداون نہ چوروں کا مقابلہ کرتا ہے، نہ زانیوں کا کرتا ہے، نہ ڈاکوؤں کا کرتا ہے، کلام بتاتا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور یہی گناہ تھا ابلیس کا۔ ان دنوں ہم ڈیمونالوجی پر غور کر رہے ہیں، ایوری سیٹرڈے شام 7 بجے ہم یہ دیکھتے ہیں اس سبجیکٹ کو۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے عزیزو، سنیے خدا کا پاک کلام، the consequences of that spiritual dullness and there's a great need of spiritual awakening۔ رومیو اس کا 11 باب اور اس کی 8 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھے اور نہ ایسے کان جو نہ سنے۔ اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے، ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے۔ یہ جو ہے نا یہ سست طبیعت، اور خدا کہتا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے بھی نہیں سنتے، اسپرچل اسٹلنس جو ہے، اسٹیگنیشن جو ہے، اسٹیگنیشن سمجھتے ہیں، جم جانا ایک جگہ، جمود جس کو کہا جاتا ہے، سکن ہو جانا،
زبور سے نا بڑا خوبصورت زبور ہے، میں تو اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلانگ ہے، ہم اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں، دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. واٹ از دا سولوشن آف دس پرابلم؟ جب ہم تنہا رہ جاتے ہیں، ونریبل ہو جاتے ہیں، اسپرچولی اسٹلنس آ جاتی ہے ہماری، دس از دا گریٹ آبسٹیکل، ایگزاسٹ ہو جانا. ہم؟ اس کے لیے ضروری بات ہے کہ ہمیں خدا ان پر بھروسہ کرنا ہے. We need to trust on him. خدا ان پر بھروسہ کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے ہمیں دعا کرنا ہے، خدا ان سے دعا مانگنی ہے. سیکنگ دا ول آف گاڈ، سیکنگ دا فیس آف گاڈ، متلاشی ہونا خدا ان کے، یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ جو باتیں یہ تو آپ کے لیے پتہ ہی ہے جی، ہمیں ہے نا، ہاں جی دعا تو کرنی چاہیے خدا ان کا. اور پھر کہتے ہیں جی وہ یہ تو نہیں ہمارا کام نہیں ہے. چرچز کے اندر کسی پادری صاحب نے تو دعا کے لیے کہہ دیا، کسی کو تو اس شخص نے دعا نہیں کی، تو پادری صاحب نے کہا بھائی جی میں تو ان کیسی دعا کروں، تو دعا نہیں کی تھی. تو شخص نے جواب دیا کہ جی اگر ہم نے دعا کریں تو آپ کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ یعنی پادری صاحب کو اس بات کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ بس کلام پڑھیں، آپ ہی دعا کریں، اور ہم صرف بس انجوائے کریں گے. سکنس ہے یہ، روحانی طور پر یہ بہت بڑی بیماری ہے. سب دعا کریں. خدا ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ شاگردوں کو بار بار آ کے کہتے کہ دعا کرو بھائی؟ اگر وہ جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، he was asking his disciples, come and pray with me. بھائیو آؤ میرے ساتھ دعا کرو، I'm in trouble، میں جان کے نہیں کی حالت میں ہوں. ہمیں دعا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے. کل میں نے ایک ریکویسٹ کی، روزے کے لیے کال کی. میں بڑا خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ دیر آر گڈ نمبر آف پیپل جنہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا بھائی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ روزہ رکھیں گے، دعا کریں گے. I'm really thankful. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، خدا آپ کو بڑی برکت دے. Not only that, we need to pray to God. Not only we need to do this fasting, but we need to focus upon the word of God. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا ان کے کلام سے. Day and night meditate upon the word of God. زبور میں اس کہتا ہے، زبور پہلے میں، کہ خداوند کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اور خداوند نے فرمایا یشوع سے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسے کا دھیان، نہ تجھ سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تبھی تجھے خوب کامرانی کی راہ نصیب ہوگی. تو کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ خداوند چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو جواب دے، اس بائبل مقدس کو اپنے سے جدا نہ کریں، اس کلام کو اپنے سے جدا نہ کریں. یہ زندہ کلام ہے، یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے، یہ زندہ کلام. اور پھر not only that, you need to find a healthy fellowship, spiritual fellowship. مبارک ہے وہ جو شیروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، ٹٹھا بازوں کی مجلس نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. ٹرائی ٹو فائنڈ دا ہیلدی فیلوشپ، جہاں پر آپ کی روح کی جو نا ترقی ہو، اسپرچولی آپ گرو کریں، اور وہ کلام، وہ دعا، وہ فیلوشپ آپ کو توبہ کی طرف مائل کرے، اور آپ خدا پر اور زیادہ بھروسہ اور تکیہ کرنا شروع کر دیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، اگر آپ صرف اپنی اسپرچولیٹی پر آپ رلائی کرتے ہیں، یو ناٹ ریڈنگ دا اسکرپچر، اف دیر نو سچ ہیوملٹی، اگر آپ کے اندر حلیمی فروتنی نہیں ہے، آپ نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں نہ دوسروں کو بچا سکیں گے. سیونگ ادرس تھرو یور اسپرچولیٹی. دیکھیے خدا ان کا پاکلام، اس آیت کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا. فلپینس چیپٹر 2، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. فلپینس چیپٹر 2 ورس 3 and 4. تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو،
بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے حوال پر بھی نظر رکھے، ویسے ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ 3 things، میں اس کی اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت تھوڑا ہے۔ There's a great need of unity among the believers. We need to pray together. ہمیں روزہ رکھنے کی، دعا کرنے کی، خدا ان کے پاک کلام کا مطالعہ کرنے کی، اکٹھے مل کر یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں فروتنی بڑی ضروری ہے، بے جا فخر کے باعث نہیں کہ میں بڑے روزے رکھ رہا ہوں، میں بڑی دعائیں کر رہا ہوں، میں بڑا ہدیہ دے رہا ہوں، وہ دیکھیں جی وہ تو ایسا نہیں کرتا ہے نا۔ تو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں یہ جان کر کرو کہ خدا ان کے لیے کرتے ہیں۔ جب تم روزہ رکھو تو اپنا چہرہ نہ بگاڑو، جب تم دعا کرو تو غیر قوموں کی طرح دعا نہ کرو۔ اور روزے کا طریقہ کار بتایا کہ اپنا منہ دھو، کوٹڑی میں جا، دعا کر، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ خدا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر جو پریکٹیکل کرسچینٹی ہے، جو اسپرچولیٹی ہے، وہ ہے کہ اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کریں۔ وین یو آر ہنگری، وین یو آر گوئنگ فار فاسٹنگ، تھنک اباؤٹ دا پیپل دوز ہو آر ہنگری، جن کو پورا سال شاید اس بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ تو شاید 1 یا 2 روزے یا 10 روزے یا 20 روزے یا 40 روزے چلیں، جو بھی ہے اس کو آپ رکھ لیتے ہیں، لیکن خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی فکر کریں، ویسے ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور جان چیپٹر 13 ورس 1 to 7، خداوند نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، حلیمی، فروتنی، انکساری، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں سے پیار کرنا، یہ حقیقی روزہ ہے۔ خدا ان کی مرضی کو جاننا، واکنگ ود ہم، اس کے ساتھ چلنا۔ there shouldn't be any doubt about that, about the love of God۔ خدا ان کی محبت پر یقین رکھیں اور خدا ان کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ خدا ان آپ کو بہت برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ آئیے دعا مانگیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت ساری ہرڈلز ہیں، ڈاؤٹ ہے، فیئر ہے، مٹیریلزم ہے، سیلف سینٹرڈنیس ہے۔ خداون ٹیک us out of all these hurdles. Help us that we may walk on your path۔ جیسے آپ نے اپنی زندگی گزاری، آپ نے دکھ سہا، آپ نے مار کھائی، اپنی جان دی، ہمیں بھی یہ توفیق دیجیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے جان دینے تک تیار رہیں۔ پھر یسوع جی مدد کیجیے ہمیں آگے بڑھنے میں، روحانی طور پر بیدار ہونے میں۔ پھر خداون ہمیں قوت بخشیے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیں۔ آج کا تمام دن ہمیں یہ توفیق بخشیے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہیں، دعا کرتے ہیں، ہم پر اپنے چہرے کو آشکارا فرمائیے، بڑی برکت دیجیے، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کمزوریوں کو، تقصیروں کو معاف کیجیے۔ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بھوکے ہیں، ہمارے دلوں کو ان کی طرف مائل کیجیے۔ جو آپ کے نام کے ستائے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنا سکھائیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تاکہ آپ کی طرف سے خوبصورت دن آئے، تازگی کے دن آئے۔ پھر یسوع جی بڑی برکت دیجیے، آج کا تمام دن آپ ہمارے ساتھ ہوئیں، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی آپ سب کا۔ اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری جو ویکلی بائبل اسٹڈی ہے جو ویکینڈ پہ ہوتی ہے،
لینڈ ڈیز کی خاص بائبل اسٹڈی ہے 7 بجے سیٹرڈے کو، ہم ڈیمونالوجی پہ بات کریں، علم الشیاطین پہ، تو آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں، اور آپ فیس بک پہ بھی، اور اگر آپ زوم پہ آنا چاہتے تب بھی مجھے آپ بتا سکیں۔ تو سنڈے کو صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 1 بجے اردو ہندی میں ہم بات کرتے ہیں، ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ فرام چرچ، ایڈریس ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ اور میں تمام ان دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، سننے والوں کو، کہ جو یہ جو سوشل میڈیا ہے، اٹس ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ آف دا چرچ۔ پلیز آپ چرچ ضرور آیا کریں۔ یہ نہیں کہ چلیں جی لائیو براڈ کاسٹ ہو رہا ہے تو گھر بیٹھے آرام سے آپ اس بات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی جینوئن پرابلم ہے، کوئی سکنس ہے، کچھ اور وجہ ہے، ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہے، کچھ بھی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ جان بوجھ کے، آپ صرف اس لیے کہ جی نہیں میں کہاں تیار ہوں، سستی لاپرواہی، میں نے بتایا نا وہ ڈلنس جو ہے، اسپرچل ڈلنس، تو اس سے باہر آئیں، تیاری کیا کریں۔ آپ باقی کام اگر کوئی آپ کو دعوت دے تو آپ سارے کاموں کو چھوڑ کہتے نہیں جی میں تو جاؤں گا جی۔ تو یہ جو کام ہے، اگر پارٹیز کے لیے ہم ٹائم نکال سکتے ہیں، اور ہم جا کر کہتے ہیں دیکھیں نہیں میں بیمار تھا پھر بھی آ گیا ہوں، تو خداون کو ضرورت ہے آپ کی، اور آپ کو خداون کی ضرورت ہے۔ تو جب تک آپ خداون کے پاس نہیں آئیں گے تو آپ شفا کیسے پائیں گے؟ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں میں بیمار تھا میں نہیں آ سکا، تو یار خداون تو آئے ہی بیماروں کے لیے۔ تو اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور گلا کرتے رہیں گے جی میں تو بیمار تھا میں اس لیے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس تو پھر جاتے ہی ہیں نا پھر، نا؟ اس کے پاس آپ وہاں پہ جا کے بیٹھے بھی رہتے ہیں، اور آپ کسی کو کہتے ہیں جی مجھے لے جائیں جی ڈاکٹر کے پاس۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، سمسیا ہے، تو آپ یسوع کے پاس آئیں، تو وہ آپ کی سمسیا کو آسان کرے گا۔ آپ کو مشکل ہوتی ہے، فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہوتا ہے، اپنے فائنینشیل ایڈوائزر کے پاس جاتے ہیں، لیگل پرابلم ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، وکیل کے پاس، سولسٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اسپرچل پرابلم ہے، کوئی اور بھی سمسیا ہے، تو آپ یسوع کے پاس آئیں، اور یہ ایکسکیوز ہے جی میں بیمار تھا میں اس لیے نہیں آیا۔ اچھا چلیں، کچھ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا جی وہ مجھے فلو ہے جی تو میں نہیں چاہتا کہ دوسروں کو لگ جائے، تو بڑے بھائی آپ کانشیس ہیں، بھی بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ دوسروں کے بارے میں پیسہ سوچتے ہیں، لیکن دیٹس ناٹ اے کرائٹیریا۔ ہر اتوار کو فلو تو نہ ہو جائے آپ کو، خدا معاف کرے۔ تو آپ خدا کے گھر میں آیا کریں اور عبادت کیا کریں، اور یہ بھی کوئی بات نہیں کہ اچھا جی پادری صاحب دیکھ لو جی میں آ گیا ہوں، تو آپ پادری صاحب کے لیے نہیں آتے، آپ خدا ان کے گھر کے لیے، اپنی بات کے لیے آپ آتے ہیں۔ اور بہت سارے میں نے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ چرچ آتے نہیں ہیں، اور شام کو پھر وہ فون کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بھائی صاحب میں نے آنا تھا تو میں نہیں آ سکتا، میں آ سکتا ہوں آپ کی طرف، میرے پاس آ کے کیا کریں گے آپ، ہے نا؟ تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ خود اپنے گھر میں آیا کریں۔ اور بہت سارے میں نے دیکھا کہ بڑے عجیب طریقے سے بہیو کرتے ہیں کہ اگر میں کسی سنڈے چرچ میں نہیں ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے آنا تھا لیکن آپ تھے ہی نہیں۔ اچھا یہ بڑی بات ہے بھائی، کہ جی میں نے آنا تھا لیکن آپ تھے نہیں اس لیے میں بھی نہیں آیا۔ تو میرے لیے نہ آیا کریں، آپ خدا ان کے لیے آیا کریں، یا اگر میں پریچ نہیں کر رہا کوئی اور پریچر آ گیا پھر بھی آپ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہم نے سوچا آپ تو ہے نہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ تو پلیز پلیز میری یہ باتیں ہیں ان کو برا نہ مانا کریں، میں آپ کی بہتری کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نہیں آتے، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی جانا چاہتی ہو اور آپ ڈرائیور ہیں، آپ اس کے لیے ڈرائیو کرنی ہے، آپ نہیں جا رہے تو وہ بھی نہیں جائے گی، آپ کے بچے بھی نہیں جائیں گے، تو آپ اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بچے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے فرینڈز ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے آپ کی سستی لاپرواہی، میں سویا ہوں جی، ہاں جی میں نہیں جا سکتا، آپ چلے جاؤ بچوں کو، مطلب کیا آپ جب تک ان کو لے کے نہیں جائیں گے، آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کا شوہر جانا چاہتا ہو اور بیوی کہہ رہی ہو نہیں جی میں نے نہیں جانا، میری سہیلی نہیں جا رہی لہٰذا میں نے بھی نہیں جانا، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں تو پھر مجھے کسی نے یہ بات کہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں، اگر آپ خداوند کے ساتھ پیار کریں گے نا تو پھر نہ تو پادری صاحب کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی ایلڈر کو کہنے کی ضرورت ہے، آپ خود بخود چل جائیں گے۔ لیکن میں نے یہ سوچا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر خدا کی محبت نہیں ہے، دوستوں کے لیے محبت ہے کہ چلیں جی میری وہاں پہ فیلوشپ ہے، جانا ہے میں نے، دوستوں سے ملنا ہے، ویک ڈے میں تو ٹائم نہیں ملتا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، وہ سوشل کلب نہیں ہے، وہ خدا کا گھر ہے۔ پلیز آپ ضرور اس بات کو سیریسلی لیں اور خدا کے گھر میں آئیں، خدا کی بات کریں۔ جب کووڈ تھا تو بہت ساری مشکلات تھیں، تو یہ جو مشکلات ہیں دوبارہ آنے والی ہیں، گریٹ ریولیوشن،
وہ سوری میں نے دوبارہ سر میں شروع کر دیا ہے تھینک یو ویری مچ جی. آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ضرور آپ چرچ آئیں. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. فاضل نبل کو اجازت دیجیے. کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.